दुआओं की कबूलियत। बहुत से लोग कहते हैं जी कि हमने बड़ी दुआएं की, 2-2 साल से दुआएं कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं हो रहा, हमें वो चीज़ नहीं मिल रही जो हम चाहते हैं। तो अब दुआ से भी दिल उठने लगा है, इनफैक्ट नमाज से भी दिल उठने लगा। पिछले दिनों मेरे पास एक ब्रदर आए, अनएम्प्लॉयड थे। अल्लाह ताला डेफिनेटली उनकी मदद फरमाए और सब अनएम्प्लॉयड लोगों की मदद फरमाए। उन्होंने कहा कि मैं 3 साल से अनएम्प्लॉयड हूँ और जॉब की तलाश में हूँ और बहुत दुआएं की हैं, बट दुआएं कबूल होती नज़र नहीं आ रही और हर एफर्ट मैंने कर लिए। इनफैक्ट मैंने बहुत से वजीफ़े करके देखे हैं, डिफरेंट नेक लोगों के पास गया, उन्होंने बताया ये वजीफ़ा करो, ये वजीफ़ा करो। तो बात उनकी यही थी कि वो कह रहे थे कि असल में इतना मैं डिसअपॉइंट हो चुका हूँ कि अब दुआएं करने का मेरा दिल ही नहीं करता। तो मैंने उन्हें एक सिंपल सी बात कही, मैंने कहा कि बेटा, दुआएं चाहे कबूल हों या ना हों और जॉब चाहे लगे या ना लगे, हत्ता कि अगर आप सड़क के फुटपाथ पे भी आ जाते हैं और फ़क्र में आ जाते हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, और फ़कीर की सी हालत होती है, कपड़े भी फटे हुए होते हैं, तब भी दुआ फ़र्ज़ है, तब भी नमाज फ़र्ज़ है। तो इबादत का ताल्लुक बेटा चीज़ के हासिल होने से नहीं है। दूसरी बात ये समझनी चाहिए हमें, देखिए कि जो गरीब है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई आसाइश नहीं है, जिसके पास मुश्किल से एक वक्त का या 2 वक्त का खाना मैसर हो, तो आपका क्या ख्याल है कि वो शख्स जो है उस पर नमाज फ़र्ज़ नहीं होगी, उस पर दुआ फ़र्ज़ नहीं होगी, उस पर अल्लाह से ताल्लुक़ जो है वो फ़र्ज़ नहीं होगा? तो ये जो हमारी आइडियोलॉजी बन चुकी ना, अनफॉर्चुनेटली, देखें मैं इस आइडियोलॉजी को एड्रेस करना चाहता हूँ स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में, कि ये जो हमारा एक इस्लाम का वर्जन है कि दुआ और नमाज और जो वजीफ़ा है वो सिर्फ अपने काम कराने के लिए होता है। मिसाल के तौर पे आपकी शादी नहीं हो रही, बेटा आप ये पढ़ें, 1,00,000 बार पढ़ें, 2,00,000 बार पढ़ें, 50,000 बार पढ़ें आप। इसी तरह आपकी जॉब नहीं लग रही, अच्छा आप 10 दिन तक ये वजीफ़ा करें, इंशाल्लाह आपकी जॉब लगेगी। देखें, वज़ाइफ कुछ बिल्कुल साबित हैं और वज़ाइफ के साथ बरकत का कॉन्सेप्ट भी अटैच्ड है, चीज़ों का मिलना भी अटैच्ड है, लेकिन वो वज़ाइफ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित हैं, जिन पे सर्टिफिकेशन है, स्टैम्प है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दरूद इब्राहिमी के बारे में कि जो भी दरूद इब्राहिमी पढ़ेगा, मुझ पे दरूद भेजेगा, तो अल्लाह उसके सारे काम कर देंगे, अल्लाह उसकी मुश्किलें हल कर देंगे। इसी तरह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, उसके बारे में सेम यही है कि अल्लाह उसको हर मुश्किल से निकाल लेंगे। इसी तरह सूरह फातिहा के बारे में आता है कि इसमें शिफा है। तो कहने का मकसद ये है कि वो अज़कार, वो बेसिकली जो वज़ाइफ हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आ रहे हैं, वो तो ठीक है, उन पे तो सर्टिफिकेशन हमें मिल गई, लेकिन कुछ लोग बहुत से वज़ाइफ बताते हैं और उसके साथ एक काम को अटैच करते हैं। तो पहला सवाल ये होना चाहता है कि क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम को उसके साथ अटैच किया है? मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर मेरे पास कोई आए और मैं उसे कहूँ कि आप 100 बार ये पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा, और 100 बार पढ़ने के बाद अगर उसका वो काम ना हो, तो आप सोचें कि उस वजीफे से उसकी नेगेटिव एसोसिएशन होगी कि नहीं होगी? और मेरे ख्याल में कि उसके बाद वो विर्द या वो वजीफा या वो जिक्र वो कभी नहीं करेगा। दिस इज द प्रॉब्लम कि हमने हर चीज को, दीन को अनफॉर्चुनेटली हमने यहाँ तक कन्फाइन कर दिया है कि दीन सिर्फ इसलिए कि तुम्हें जब कुछ चाहिए हो तो दीन का सहारा लो। देखिए, इसमें बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल इंसान को दुआ करनी चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए, हर चीज़ मांगनी चाहिए। हदीस में आता है यहाँ तक कि तस्मा भी जूते का, वो भी अल्लाह से मांगना चाहिए। तो रिश्ता होना और जॉब लगना ये तो बहुत बड़ी बात है, डेफिनेटली अल्लाह से ही मांगना चाहिए। लेकिन मेरा जो पॉइंट है वो समझने, वो बहुत ज़रूरी है आप सब के लिए, आप समझें। बेसिकली हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मुझे चीज़ ना मिली तो इसका मतलब है मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, या मेरा वजीफ़ा किसी काम नहीं आया, या जो है मेरी नमाज़ें किसी काम नहीं आ रही हैं। देखें, नमाज़ें तो वो फुटपाथ पे बैठा बंदा भी पढ़ रहा है।
نمازیں تو ایک غریب بھی پڑھ رہا ہے, نمازیں تو ایک لاچار جس کے پاس دنیا کی آسائشیں نہیں ہیں, جس کو وہ نعمتیں نہیں ملی جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں, نمازیں تو وہ بھی پڑھ رہا ہے. تو نمازوں کا فرض ہونا ایک الگ چیز ہے. دوسری بات بہت ضروری جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دعا تو ہم کر رہے ہیں بڑے عرصے سے, لیکن دعا کے کچھ آداب ہیں. کیا وہ آداب ہم پورے کر رہے ہیں؟ سب سے دعا کے لیے دیکھیں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ دعا مانگ کر جلد بازی نہ کی جائے, بے صبری نہ دکھائی جائے, کیونکہ جلد باز کی دعا قبول نہیں ہوتی. یعنی انسان دعا کرتے ہی یہ سوچے کہ مجھے رزلٹ نہیں ملا, میری دعا نہیں قبول ہوئی, میری دعا نہیں قبول ہوئی. یہ جان لیجئے کہ دعا ضروری نہیں اسی طرح قبول ہو کہ وہ چیز آپ کو مل جائے. رادر اس کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں دعا کی قبولیت کی. ایک یہ کہ وہ چیز آپ کے لیے بہتر ہی نہیں ہے تو آپ کو نہیں ملے گی, لیکن ریپلیسمنٹ میں ایک اچھی چیز آپ کو مل جائے گی. ایک یہ ہے کہ آخرت کے لیے وہ دعا آپ کی سیو ہو جائے گی اور آخرت میں اس دعا کا بہت اجر آپ کو ملے گا, آپ کے گناہ معاف کیے جائیں گے. اور ایک یہ ہے کہ آپ کو وہ چیز مل جائے. تو یہ تین بیسیکلی شکلیں ہیں دعا کی قبولیت کی. اب اللہ رب العالمین کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے, لیکن پہلے مینرز آپ لوگ جو ہے وہ جان لیجئے. دعا میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے, دعا بہت سنسیریٹی کے ساتھ ہونی چاہیے, دعا صرف اپنے لیے نہیں ہونی چاہیے. یقین کیجئے میرا ایک پرسپیکٹیو ہی چینج کر دیا ایک عالم دین نے. میں ایک بار پریشان تھا, ظاہر ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے, پرانی بات ہے. میں ان کے پاس ایک مسئلہ لے کر گیا, میں نے کہا میں بہت پریشان ہوں. تو انہوں نے کہا آپ دعا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی. انہوں نے کہا کہ آپ دعا صرف اپنے لیے کرتے ہیں یا آپ کی دعاؤں میں اور لوگ بھی شامل ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں, میری دعائیں تو میرے ارد گرد ہی گھومتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ دعاؤں میں دوسروں کو بھی شامل کیا کریں, دوسروں کے لیے بھی دعائیں کیا کریں, خصوصاً امت مسلمہ کے لیے دعا کیا کریں, اور یہ دیکھا کریں کہ آپ کتنے اچھے حالات میں ہیں, اور فلسطین میں, کشمیر میں, شام میں اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو ان کے لیے بھی دعا کیا کریں, اپنے دوستوں کے لیے دعا کیا کریں, اپنے گھر والوں کے لیے دعا کیا کریں. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری دعائیں ہمارے ارد گرد ہی گھومتی ہیں, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دوست کے لیے, اپنے چاہنے والے کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے لیے دعا کریں اور آپ کو چیز جلدی مل جائے, تو آپ دوسروں کے لیے اچھا چاہیں, دوسروں کے لیے بھی دعائیں کیجیے. بہت ضروری ہے یہ. اور اس چیز نے یقین کیجیے میرا پرسپیکٹیو بھی چینج کر دیا دعا کا. کیا دعا صرف اس چیز کا نام ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ چیز ہمیں مل جائے؟ اس سوچنے کی ایک بات ہے. دوسری بات, دعا شروع کیسے کی جائے؟ اللہ کی جتنی حمد آپ بیان کر سکتے ہیں, اسپیشل مواقعوں پہ, بارش ہوتے ہوئے. دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات ہیں, بارش ہو رہی ہے دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح تہجد کے وقت امام شافعی نے کہا کہ دعا میڈ ایٹ تہجد از لائک این ایرو وچ ڈز ناٹ مس اٹس ٹارگٹ. اسی طرح جو ہے وہ فرض نماز کے بعد, اسی طرح سجدے میں دعا کرنا, اسی طرح جو ہے وہ سفر کے دوران دعا کرنا. تو یہ دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات ہیں. سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی جائے, اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجا جائے, درود ابراہیمی پورا کوشش کریں پورا. اس کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف کیا جائے اللہ کے آگے, اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ آپ نے مجھے بہت کچھ دیا. اور پھر آپ اللہ سے وہ چیز ذہن میں لاتے ہوئے یہ جامع ترین دعا کیجئے, اس چیز کو ذہن میں لاتے ہوئے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یقین کیجئے آپ کو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں بیسٹ ملے گا. اور ڈیفینیٹلی آپ اسپیسیفکلی بھی اس چیز کا نام لے کر اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں جلدی قبول ہوں تو حلال کے ساتھ جڑ جائیں, حلال کے ساتھ جڑ جائیں. جو شخص حرام کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے تو دعاؤں میں خلل آ جاتی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ, ڈسکریجڈ نہ ہوں, اللہ سے امید لگائی رکھیں. ٹرائی یور بیسٹ ٹو بی ایسوسیٹڈ ود حلال. حلال کھائیں, حلال پئیں, حلال کریں, اور حلال کے بارے میں ہی سوچیں. اور آخری جو بات ہے دعاؤں کے حوالے سے, کہ جتنی انٹینسٹی آپ کی دعا میں ہوگی اللہ کے پیچھے پڑ جائیں, جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے, اور پھر صبر کیجئے. اور اگر وہ آپ کو چیز مل جائے تو بہت اچھا ہے, اور نہ ملے تو بھی اچھا ہے.
اب بات رہی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان امپلائڈ ہیں, ہماری بڑے عرصے سے دعا نہیں قبول ہو رہی, تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ آپ ان امپلائڈ کس لیے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم دعا کو بلیم کر دیں کہ ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی, ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ شاید ہماری کوئی غلطی ہو ہمارے ان امپلائڈ ہونے کی, شاید ہم اس طرح سے محنت نہ کر رہے ہیں, اس طرح سے جاب سیکھ نہ کر رہے ہو, ہم نے بہت سی چیزوں میں ٹانگ اڑائی ہو, ایک چیز پہ فوکس نہ ہو. تو بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں, اور ضروری نہیں کہ انسان وہی کام کرے جو وہ چاہ رہا ہے, بلکہ ہو سکتا ہے اللہ نے اس کا رزق کسی اور ذریعے سے رکھا ہو. تو بہت سے فیکٹرز ہیں, لیکن ان شارٹ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سلف, میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی خوبصورت بات ہے, آپ لوگ حیران ہو جائیں گے سن کے. اسلاف جان بوجھ کر یہ ایک خواہش رکھتے تھے کہ ہماری دعائیں ڈیلے ہوں قبول ہونا, کیونکہ انہیں دعا کرنے کا لطف آ گیا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ سمجھ جائیں, کیونکہ دعا کرنے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. جاب ملے نہ ملے, بھئی اتنا بڑا فائدہ تو ہو رہا ہے نا کہ آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں, آپ اللہ کو یاد تو کر رہے ہیں, آپ اللہ کو پکار تو رہے ہیں, تو اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دعا میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, دعا مانگنی چھوڑنی نہیں چاہیے, دعاؤں میں سب کو یاد رکھنا چاہیے, دعا کے مینرز فالو کرنے چاہیے, اور اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور خدا را دعا قبول ہو یا نہ ہو, چیز ملے یا نہ ملے, نماز فرض ہے, نماز فرض ہے, نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. نماز کا تعلق حالات سے نہیں ہے, نماز غریب پہ بھی فرض ہے, امیر پہ بھی فرض ہے, جس کو نعمتیں ملی ہیں اس پہ بھی فرض ہے, جس کو کم ملی ہیں اس پہ بھی فرض ہے. تو پلیز اپنی نماز نہ چھوڑیں, شیطان کے چنگل میں نہ آئیں, اپنا خدا را فریم آف ریفرنس, اپنا جو ایک کہہ لیں کہ ویژن ہے اس کو بڑا کریں. صرف یہی نہ سوچیں کہ مجھے ہر چیز چاہیے تو ٹھیک ہے میری زندگی, ادروائز میری زندگی میں بہت سی خرابیاں ہیں. تھوڑا سا ذرا واسٹ سوچنے کی کوشش کریں تو اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا, اس پہ شکر ادا کریں, اور سب کو دعا میں یاد رکھیں, سب کے لیے دعا کیا کریں. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ چیز ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گی تھرو آؤٹ لائف. اور آخری بات دیکھیں, اس حدیث پہ غور کریں, اس حدیث کو اپنی لائف کی کانسٹیٹیوشن بنا لیں. آپ ٹھنڈ میں پڑ جائیں گے, آپ کی ساری ٹینشنیں ایک طرف, اور اس حدیث پہ تدبر کرتے ہوئے وہ لائف سٹائل ایک طرف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اٹھے اور اس کے پاس صحت ہے, یعنی کہ اس کو کوئی بڑی بیماری نہیں, نمبر 2 وہ سیکیور ہے, خانہ جنگی نہیں ہے, امن ہے اس کے علاقے میں, پیس ہے, اور نمبر 3 اس کے پاس اس دن کا رزق ہے, اگلے دن کا نہیں یا 10 دن کا نہیں, اس دن کا رزق ہے. تو یہ ایسے ہے جیسے کہ وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے, یا پوری دنیا اسے دے دی گئی ہے. اللہ اکبر. اس حدیث پہ ضرور تدبر کیجیے گا, اس حدیث کو اپنی لائف کا کانسٹیٹیوشن بنا لیجئے. شکر گزاری کا کنسیپٹ جو ہے اس کو اپنائیے اور اس کو کانسٹیٹیوشن بنائیے, انشاءاللہ کامیابی آپ لوگوں کے قدم چومے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.